एपिसोड 64। मैं रात तक सोचता रहा कि अनवर से खुलकर बात करूं और उसे कहूं कि वो रोजीना से शादी ना करे। ये कागज का पुर्जा जो निकाहनामा है कोई हैसियत नहीं रखता। शायद उसके अदालत में पेश होने से कबल ही मसालहत कर ली जाए या करा दी जाए, फिर वो उसे फाड़कर फेंक दे और बेहतर होगा कि अभी वो रोजीना को लाने का मामला टाले। वो लड़की ज़ात है, कमजोर और बेबस है। अगर उसे आना पड़ा तो उससे दोनों की जिंदगी तबाह होगी। नफरत की खलीज दोनों के दरमियान हायल रहेगी, जिसे पाटना किसी के भी इख्तियार में ना होगा। अगले रोज वही पुलिस अफसर फिर नमूदार हो गया जो रोजीना का बयान लेना चाहता था। अनवर की उससे झड़प हुई। मैंने कहा था कि आप बता के आए। माफ कीजिए अनवर साहब, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी के लिए मैं किसी की इजाजत का पाबंद नहीं। क्या मैं बयान लेने के लिए ज़ेरे तफ्तीश अफराद से अपॉइंटमेंट लूं? कोई मुजरिम मुझे देगा अपॉइंटमेंट? आप उसे मुलजिम भी नहीं कह सकते। मुलजिम अगर है तो उसका बाप, वो भी मुजरिम नहीं है, सिर्फ गवाह है। मैं उसे वजह कत्ल समझता हूँ। फर्द जुर्म के लिए हमें लाश के बाद आले कत्ल और वजह कत्ल की जरूरत होती है। आले कत्ल हम बाद में बरामद कर लेंगे FIR में। अनवर ने उसकी बात काटी। ये सब मुझे ना बताएं, वो यहाँ नहीं है, बाप के घर चली गई है। क्यों? अनवर भड़क उठा। क्यों? क्या बेटियां बाप के घर नहीं जाती? तुम्हारी बीवी कभी नहीं गई? क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं कहूं कि वो लड़के चली गई है या मैंने उसे निकाल दिया है? आप जाए वहां अगर बयान लेना है। DSP बड़ी उजलत में सॉरी कह के रफू चक्कर हो गया। उसके जाते हुए वकील आ गया जिससे मेरी एक मुलाकात पहले भी हो चुकी थी। जायदाद की तकसीम के एक फार्मूले पर अमल दरामद की नौबत भी न आई थी कि हालात बदल गए। उसने वो तमाम स्टाम्प पेपर्स और बयान हल्फी वगैरह अनवर को वापस कर दिए जो अदालत में पेश करने के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन अभी अदालत में पेश नहीं हुए थे। अब किसी कानूनी कार्रवाई की जरूरत ही ना रही थी। चौधरी का अनवर एक ही वारिस था। उसके बाद वो रस्मी कार्रवाई के बाद अस खुद तमाम जायदाद का मालिक बन जाता। वकील के जाने के बाद चौधरी साहब पर डिप्रेशन का एक और शदीद हमला हुआ। ये फितरी बात थी। लंच सबने अलग अलग खाया। मैं कुछ देर आराम करना चाहता था मगर सलोनी के साथ रेशम आके बैठ गई। आज तो बहुत मसरूफ नजर आ रहे थे तुम। हाँ, सिर्फ नजर आ रहा था, वरना मेरी कोई मसरूफियत नहीं थी। इस वक्त तशरीफ आवरी का मकसद? मैंने सलोनी को बताया कि तुम यहाँ नहीं रहोगे। बहुत अच्छा किया, बाकी सबको भी इत्तला कर दो। मैंने खफकी से कहा। अब सलोनी बोली, दरअसल आपसे पहले मैंने यह तय कर लिया था कि मौका मिले तो मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। इस इत्तला पर मुझे क्या करना चाहिए? हैरानी का इजहार, खुशी का या अफसोस का? मेरा मकसद मशवरा करना था। इस फैमिली के साथ मैं 12 साल से हूं और मेरी हैसियत दूसरे मुलाजमों से बेहतर रही है। इज्जत की बात मैं नहीं करती। जैसे आपने सबका एतमाद हासिल किया, ऐसे ही बड़े चौधरी साहब ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी। अकबर के दौर में मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया था। मैं चली गई, फिर अनवर मुझे ले आया, लेकिन आज आप महसूस करते हैं कि आप फंस गए हैं। आप बहुत से मामला जान गए हैं जो दूसरे लोग नहीं जानते। आप बहुत से वाक़यात के चशमदीद गवाह हैं। वो सब गैर अखलाकी ही नहीं, गैर कानूनी और मुजरिमाना फेल है। इसीलिए जाना चाहते हैं आप। मेरे जाने की वजह कुछ और है। मैं यहाँ हादसाती तौर पर रुक गया था, फिर मुझे रोक लिया गया। सोचा मैंने कुछ और था कि नौरीन के साथ बाकी जिंदगी सुख चैन से गुजारूंगा। मैंने ये मकसद फरामोश कर दिया। ये मेरी गलती थी। मैं वाकई यहाँ फंस गया था। जितना आपने देखा और जाना है उससे कहीं ज्यादा मैं जानती हूँ और देख चुकी हूँ। हर गुजरते दिन के साथ मेरी अहमियत खत्म हो रही है। हवेली के अंदर हालात बदल चुके हैं, लोगों की नजरें बदल गई हैं। कल का कुछ पता नहीं क्या हो जाए। मुझे गैर जरूरी समझ के हवेली से रुखसत कर दिया जाए या खतरनाक समझ के इस दुनिया से ही। बहुत थक गई हूँ मैं मलिक साहब। मैं भी अब कहीं सेटल हो जाना चाहती हूँ। एक आम इज्जतदार औरत की तरह घर बसा के महफूज होना चाहती हूँ। आप मर्द हैं, दुनिया में अकेले भी रह सकते हैं। औरत अकेली हो तो दुनिया उसके लिए जहन्नुम बन जाती है। उससे पहले शौहर का, फिर बेटों का तहफ्फुज मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने, मगर तुम जाओगी कहाँ? आपको बताया था मैंने, कितने बरसों से रंगीला मुझसे एक तरफा और बेगर्ज मोहब्बत करता आया है। दीवाना है वो मेरा, वरना मेरी जैसी औरत से कौन मोहब्बत कर सकता है। लेकिन कुछ अर्से पहले मैंने खुद ही उसे कह दिया कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वो खुशी से पागल हो रहा है। उसने भी काफी पैसा जोड़ रखा था। खर्च कहाँ करता और किस पर करता, इसी आस में जी रहा था कि एक दिन उसका भी घर होगा। उसने कहा अब वो अपना पुराना 2 कमरे का घर बेच देगा और किसी साफ सुथरी आबादी में कम से कम 5 मरले का मकान खरीदेगा। मैंने उसे कहा कि पैसे कम हो तो मुझसे ले लेना, लेकिन उसने कहा कि यह मेरी जिम्मेदारी है। वो पहले रिक्शा चलाता था, फिर टैक्सी ले ली, अब वैन खरीद चुका है।
اچھی آمدنی ہو رہی ہے اس کی، تو میں نے ریشم کو بتا دیا کہ میں کسی بھی دن چلی جاؤں گی، انور کو بتا کے۔ اور وہ روکے گا نہیں تمہیں؟ روکے گا ضرور، لیکن ملک صاحب آپ دیکھیں حویلی میں کیا ہو چکا ہے۔ مجھے سب سے ڈر لگتا ہے، شاہینہ سے بھی اور اس کی بہن سے بھی، اور اب تو انور سے بھی۔ میں بڑے چودھری سے بھی اجازت ضرور لوں گی، لیکن کسی کے روکنے سے رکوں گی نہیں۔ مجھے خوشی ہوئی تمہارے فیصلے سے، اور میں ہمیشہ تمہاری اچھی زندگی کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ رنگیلا ہوتا تو میں اسے بھی مبارکباد دیتا۔ بالآخر اس کی محبت جیت گئی۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن کوشش ضرور کروں گا کہ تمہاری شادی میں شرکت کروں۔ مجھ سے رابطہ رکھنا۔ بات دراصل یہ ہے، ریشم نے کچھ تذبذب کے ساتھ کہا، کل شام کو جب تم نے مجھے بتایا کہ تم نے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انور نے تمہیں روکا تو تم بھاگ جاؤ گے کسی کو بتائے بغیر۔ اس وقت میں بھی تم سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن انور آ گیا تھا۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ اپنے ساتھ مجھے بھی لے چلو۔ میں بہچن کر رہ گیا، تمہیں لے چلو؟ آخر کیوں؟ وہ کچھ دیر خلا میں دیکھتی رہی۔ میں انور سے شادی نہیں کر سکتی۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں پوری طرح ہوش و حواس میں ہوں سلیم۔ یہ فیصلہ میں نے اچانک جذبات کی رو میں بہہ کے نہیں کیا۔ بہت سوچا میں نے اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اب حالات وہ نہیں رہے۔ لیکن تم نے انور کی پریشانی دور کرنے کے لیے خود سے ایک سمجھوتا کر لیا تھا۔ تم نے اس کی دوسری بیوی کی حیثیت بھی قبول کر لی تھی۔ یہ محبت کی مجبوری تھی۔ اب ایسی کیا بات ہو گئی؟ تم جانتے ہو انور نے مجھ سے کیا وعدے کیے تھے؟ اس کی ہر بات مجھے یاد ہے۔ انور کے لیے میں نے یہ ذلت بھی قبول کر لی تھی، لیکن انور کا جو روپ اب میرے سامنے آیا اس نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ میں انور کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ سلونی بھی چپ بیٹھی رہی۔ چند منٹ بعد ریشم نے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کو صاف کیا تو میں نے اسے ٹیبل پر سے پانی کا گلاس بھر کے دیا۔ میں تمہاری پرابلم کو سمجھ رہا ہوں۔ کوئی اتنا بے حس، بے رحم اور سنگ دل بھی ہو سکتا ہے؟ انور تو بہت مختلف تھا۔ میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتی تھی۔ اس پر اعتبار کرتے ہوئے میں نے اتنی بڑی قربانی دی جو سب کے نزدیک میرا پاگل پن تھا۔ تم جانتے ہو، روزینہ کی بہن نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے زہر دیا تھا، قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، میں نے ہاسپٹل سے رپورٹ لے لی تھی اور جلالی کو دکھائی تھی۔ اس نے بتایا تمہیں وہ گولیاں دی گئی جو گندم کے ذخیرے میں کیڑے مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اور کیسا شرمناک الزام لگایا اس نے مجھ پر کہ میں اپنا گناہ چھپانا چاہتی تھی۔ انور سب جانتا تھا مگر چپ رہا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بھائی کی بیوی پر کیسے الزام لگائے کسی ثبوت کے بغیر، اور میں بھی چپ ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ گزشتہ ایک ہفتے میں تم نے، میں نے اور یہاں سب نے دیکھا، اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ ریشم، یہ تم اتنی یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیا اس نے تمہارے سامنے اعتراف کیا؟ اس کے اعتراف کا مشاہدہ تم نے بھی کیا، سلونی نے بھی اور میں نے بھی۔ ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح اس نے اکبر کی لاش قبر سے نکال پھینکی، اس خوف سے کہ وہ قانون کی گرفت سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد میں سو نہ سکی۔ ہم سب نے اپنی زبان بند رکھی، مگر جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اس کے ہاتھ خون میں بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ مجھے آدم خور بھیڑیا لگتا ہے انسان کے روپ میں۔ اللہ نے مجھے بچا لیا اس سے۔ یہ سب جان لینے کے بعد کیا میں اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ پھر رونے لگی۔ اس کے خاموش اور پرسکون ہو جانے کے بعد میں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں سلونی کے ساتھ ہی نکل جانا چاہیے جتنی جلدی ہو۔ تمہاری ذہنی حالت ایسی ہے کہ تم یہاں رہو گی تو پاگل ہو جاؤ گی۔ مگر سلونی کے ساتھ؟ ہاں، سلونی تمہاری مدد کرے گی۔ رنگیلا بھی اچھا آدمی ہے۔ یہاں تمہارا ہے ہی کیا؟ ایک کچا مکان اور تھوڑی سی زمین۔ مگر سلیم، میں تمہارے آسرے پر نکلی تھی۔ ہم اکبر کے ہاتھوں گرفتار نہ ہوتے تو نہ جانے کہاں ہوتے۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اگر نورین مل جائے گی تو تم بھی اپنا گھر بساؤ گے۔ مجھے اعتماد ہے تم پر۔ تم میرے لیے بھی سوچو گے، مجھے بھی اپنی ذمہ داری سمجھو گے، میرا بھی گھر بسا دو گے۔ ریشم، مجھے سوچنے کی مہلت دو، میری تو کوئی منزل ہی نہیں ہے ابھی۔ تم انکار کر رہے ہو؟ نہیں، تم یوں کرو بھی سلونی کے ساتھ نکل جاؤ۔ میرا ابھی کچھ پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں، لیکن میں آؤں گا تمہارے پاس۔ میں رنگیلا اور سلونی کا پتہ سمجھ لوں گا۔ یہ کسی اور کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم سلونی کا پروگرام کیا ہے، وہ کب جائے گی۔ بس آج کل میں، 1-2 دن۔ اچھا اب تم جاؤ، غنیمت ہے کہ ادھر کوئی نہیں آیا، ورنہ نہ جانے کیا سمجھتا۔ جاؤ، اپنا حلیہ ٹھیک کرو، شک نہ ہو کسی کو۔ سلونی اٹھی۔ شک کون کرے گا، یہاں تو سبھی بڑے دکھی اور غمزدہ نظر آتے ہیں۔ انور آدھے گھنٹے بعد نمودار ہوا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ سلونی اور ریشم مجھ سے باتیں کر رہی ہیں، مگر باتوں کی نوعیت کا اسے کیا اندازہ ہو سکتا تھا۔
وہ مجھے بتانے لگا کہ روزینہ کا بیان لینے والا پولیس افسر پیر صاحب کے ڈیرے پر گیا تھا تو وہاں زیادہ ذلیل ہوا۔ پیر صاحب نے کسی افسر اعلیٰ سے اس کی شکایت کی اور فون آ گیا کہ وہ فرض شناسی میں حد سے نہ بڑھے ورنہ اس کی معطلی نہ صحیح تبدیلی ضرور کر دی جائے گی۔ انور یہ قصہ سنا کہ بہت محظوظ ہوا۔ حیرت انگیز طور پر اس رات کھانے کی میز پر سب نے نارمل نظر آنے کی کوشش کی۔ حویلی میں ہونے والے حادثے کا اثر اب صرف بڑے چودھری پر تھا یا مرنے والے کی ماں پر۔ باقی سب اس کوشش میں شریک تھے کہ خدا کی مرضی کے آگے فوراً سر جھکا دیں اور بلا تاخیر صبر جمیل کا مظاہرہ کریں۔ سویم کے بعد 10واں اور پھر چہلم ہوگا تو مرنے والے کی مغفرت کی دعا میں وہ پیش رہیں گے، لیکن زندگی رکتی تو نہیں۔ ایک احتجاج کا باغیانہ انداز مجھے شاہینہ بھابی کے رویے میں نظر آیا۔ عدت کے زمانے میں نامحرم کے سامنے نہ آنے پر اس کی انور سے جھڑپ ہو چکی تھی اور اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ ملک سلیم اختر اگر غیر ہیں تو اسے باہر نکالو، مجھے کیوں بند کرتے ہو؟ اس لیے روایتی انداز میں بیواؤں جیسے سوگ والے سفید کپڑے نہیں پہنے تھے اور اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں بھی اس نے نہیں توڑی تھیں۔ اسے میں نے کھانے کی میز پر دیکھا تو وہ بہت پر اعتماد لگ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے گفتگو میں شریک رہی۔ کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ سب سے نظریں بچا کے وہ مجھے دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی پیغام ہوتا ہے جو میں سمجھنے سے قاصر رہا۔ میرے دل میں ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عورت بظاہر بے ضرر، باحیا اور فرشتہ سیرت نظر آتی تھی، لیکن باطن میں وہ اس کے برعکس تھی۔ اس کی شخصیت کے تضاد کو وہی جان سکتے تھے جو اس کی نفرت یا محبت کا شکار ہو۔ اس کی زندہ مثال ریشم تھی اور میں تھا۔ میں نے بہت بڑی قیمت ادا کر کے یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس نے ریشم کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس فائل میں جو اب بھی میرے پاس تھی یہ نہیں لکھا تھا کہ زہر دینے والی شاہینہ تھی۔ میں سچ جان لینے کے باوجود اس کا نام لینے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ میں کھانا ختم کرنے کے بعد اپنے اندیشوں کی وجہ سے کچھ خاموش تھا۔ اچانک انور بولا، تو کس سوچ میں گم ہے؟ میں چونکا، نہیں کوئی خاص بات نہیں۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، کھانے کے دوران بھی تو چپ تھا، چل اٹھ میرے ساتھ چل۔ کہاں؟ ابھی میں نے کہا تھا کہ ابا جی بلا رہے ہیں مجھے اور تجھے بھی، تو نے سنا نہیں تھا؟ انور حیرانی سے بولا۔ تب میں نے دیکھا کہ واقعی کچھ دیر کے لیے میں کتنا بے خبر ہو گیا تھا۔ میں وضاحت کیے بغیر انور کے ساتھ چل پڑا۔ رات 10 بجے کے بعد بڑے چودھری صاحب کے آرام کا وقت ہوتا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر نیند براز تھے اور ان کی حالت میں کچھ افاقہ محسوس ہوتا تھا۔ اخلاقاً میں نے طبیعت کا حال پوچھا اور انہوں نے رسماً کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ گزر رہی ہے۔ ہم ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ چودھری بولا، ملک تجھے تو سب معلوم ہو گیا ہمارے بارے میں، کچھ اپنے بارے میں بتا۔ میں اس غیر متوقع سوال کو سن کر حیران ہوا۔ آپ تو جانتے ہیں چودھری صاحب، لاوارث ہوں میں، ادھر سے گزر رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ کہ حادثہ ہو گیا، خدا نے مجھے بچا لیا، بیوی کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر بھی تیرا کوئی گاؤں شہر ہوگا، گھر ہوگا، ماں باپ ہوں گے۔ میں حیران تھا کہ آج اچانک چودھری کو میرے بارے میں ان معلومات کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ میں نے انور کی طرف دیکھا تو وہ بولا، ابا جی نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا وہ خود بتا سکتا ہے آپ کو۔ مجھے ایک دم فیصلہ کرنا پڑا کہ میں اپنی داستان حیات کو کیسے ایڈٹ کر کے سناؤں، اس میں کتنا سچ رکھوں اور کتنا جھوٹ۔ آج میں وہ نہیں تھا جو اصل میں تھا۔ فرید الدین سے میں خاور بنا تھا اور اب ملک سلیم اختر ہو گیا تھا۔ یہ کہانی بہت لمبی تھی، جو میں پوری سناتا تو صبح ہو جاتی، اسے دہرانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں، اپنے والدین کے بارے میں مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب وہ مر گئے۔ کیا کرتا تھا تیرا باپ؟ رہتے کہاں تھے وہ؟ میری پرورش بڑے بھائی نے کی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ میرے والد کسی اسکول میں ٹیچر تھے۔ راولپنڈی سے آگے فتح جنگ کی طرف کوئی گاؤں تھا۔ والد پنڈی آ گئے تھے، باقی خاندان والوں سے تعلق نہیں رہا تھا، وجہ مجھے نہیں معلوم۔ تقسیم کے وقت وہ پنڈی کے کسی محلے میں تھے اور کسی مڈل اسکول میں پڑھاتے تھے۔ وہاں سکھ بھی کافی تھے۔ انہی کے ہاتھوں میرے والدین قتل ہوئے۔ بڑے بھائی نے میٹرک کر لیا تھا، وہ کام کرتا رہا اور پڑھتا رہا۔ میں اس سے 20 سال چھوٹا تھا۔ میری پرورش اسی نے کی۔ اسے بینک میں نوکری مل گئی تھی، ہم لاہور آ گئے۔ اس نے وہاں شادی کر لی لیکن بچے نہ ہوئے۔ وہ کیشیئر ہو گیا تھا۔ ایک دن بینک سے کیش لے کر آ رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا۔ وہ پیسہ ایک بڑے بدنام اسمگلر نادر شاہ کا تھا۔ اس نے میرے بھائی پر یقین نہ کیا اور اسے مار دیا۔ میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح ایم اے تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ایک بے وقوفی کی، مجھ پر اپنے بھائی کے قاتل سے انتقام لینے کا بھوت سوار ہو گیا۔ نتیجہ یہ کہ مجھے جان بچا کے بیوی کے ساتھ بھاگنا پڑا۔ یہاں نہر کے پل پر ویگن حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد سے میں یہاں ہوں، بیوی کا کچھ پتہ نہیں۔ چل یہ بھی اچھا ہوا جو تو ادھر آ گیا، سب قسمت کے کھیل ہیں، ورنہ کہیں اور ڈوب کر مر جاتا اور پتہ بھی نہ چلتا تیرا، تیری بیوی کی طرح۔ مجھے یقین ہے چودھری صاحب کہ وہ زندہ ہوگی۔ چودھری نے مجھے پرتمسخر نظروں سے دیکھا۔ زندہ ہوتی
تو تجھے تلاش کرتی یہاں تک نہ جاتی؟ یہ کام میں بھی کر سکتا تھا مگر اب تک نہیں کیا. کیا پتا اس کے حالات کیا ہوں جو اس کے پیروں کی زنجیر بنے ہوں. چودھری نے سر ہلایا. مجھے پتا چلا تھا کہ تو اس کو تلاش کرنے کے لیے جانے کا سوچ رہا ہے. ٹھیک سنا آپ نے بالکل. پہلے ہی بہت دیر کی میں نے. پر تو جائے گا کہاں؟ میں نے تفصیل میں جانے سے گریز کیا. اسی نہر میں گری تھی وہ تو دیکھوں گا نہر کے آس پاس لوگوں سے پوچھوں گا. اس کے لیے تجھے خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام تو انور خود بھی کر سکتا ہے ورنہ اس کے بندے ہر گھر میں تلاشی لے سکتے ہیں اور 2 دن میں پتہ لگا سکتے ہیں. پر میں یہ کام خود کرنا چاہتا ہوں چودھری صاحب. دیکھ ملک، جب تو آیا تو کسی کو تیرے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا. جو یہاں رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دادا پردادا تک سب کو جانتے ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اپنے گھر میں کوئی بھی کسی اجنبی کو جگہ نہیں دیتا اور نہ عزت دیتا ہے. تیرے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا پہلے بلکہ برا سلوک ہوا، لیکن ساتھ رہ کے آہستہ آہستہ تو نے بھی خود کو منوا لیا. ساری عمر جھک مار کے اب سمجھ آئی ہے کہ یہ جو شرافت ہوتی ہے نا اور عقل، اس کا ذات سے کوئی تعلق نہیں. میں نے ہمت سے کام لیا. لیکن ذات برادری اور حسب نسب کے فرق کو ہم مانتے ہیں. چودھری کا چہرہ غصے سے مقدر ہوا، لیکن پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ انور کے اشارے پر انہوں نے برہمی کا اظہار نہیں کیا. دیکھ ملک، فرق تو اللہ نے رکھا ہے. بندے کی شکل صورت فطرت الگ بنائی ہے. یہ فرق دنیا میں ہے. گورے کیسی نفرت رکھتے ہیں کالوں سے. میں اپنی زندگی کے تجربے کی بات کر رہا تھا. ادھر ایک میراثی تھا جو ڈھول بجاتا پھرتا تھا. اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر وکیل بنا اور میں تو خدا کی قدرت دیکھ کر حیران رہ گیا. شہر کی بڑی عدالت میں ہمارا کیس لگا ہوا تھا. اس میں مدعی ہم نہیں تھے. وہ میراثی کا لڑکا مدعی کا وکیل بن کے اتنی بڑی گاڑی سے اترا. میں کیسے پہچانتا اسے؟ وہ خود آیا میرے پاس اور مجھ سے ملا. بعد میں ایک دن اپنے باپ کو بھی لایا تھا. ادھر ایک کمہار کا پتر تھا. آواز اچھی تھی. مسجد میں بانگ دیتا تھا. ابھی امریکہ میں بیٹھا ہے اور اس کے ماں پیو بھی. میں نے کہا ایسی ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں ملیں گی آپ کو. گفتگو کو پھر ٹریک پر لانے کے لیے انور نے پھر کوئی اشارہ کیا ہوگا کہ چودھری نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا. تو خیر سے ملک ہے اور باپ بھی تیرا تھا عزت دار. تیری شرافت بھی ہم نے دیکھ لی اور انور کے ساتھ مل کے تو نے جس طرح معاملات کو سنبھالا. ڈاکٹر جلالی کو بھی تو ہی لایا تھا اور تو نے سارا بندوبست کیا تھا. انور بولا یہ واقعی میرے بس کی بات نہیں تھی. اب ہم کافی بھی پی چکے تھے اور کسی حد تک مجھے اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ گفتگو کس رخ پر جا رہی ہے. آپ کی بڑائی ہے جناب کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں. سیانہ بندہ پہچانا جاتا ہے. آہستہ آہستہ تو نے خود عزت حاصل کر لی سب کی نظر میں. انور تو خیر مرید ہے تیرا، لیکن ادھر سب کو تیری شرافت نے متاثر کیا. تیری گھر کے ایک بندے جیسی حیثیت نہ ہوتی تو کیا ہم تجھے انور کے نکاح میں شریک کرتے؟ میں کہتے کہتے رک گیا کہ وہ نکاح کہاں تھا. انور نے میری طرف ممنونیت کے ساتھ دیکھا، لیکن میں یہ کہے بغیر نہ رہ سکا. آپ کے بڑے بھائی صاحب نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا میرے ساتھ؟ اوہ، غلط فہمی میں غلطی بھی ہو جاتی ہے بندے سے. وہ تجھے ٹھیک سے جانتا نہیں تھا. پھر اس نے دیکھا اور ہم نے بھی کہا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ منڈا چنگا ہے. اکبر کے ساتھ تیری نہیں بنی. اس کو موقع نہیں ملا تجھے سمجھنے کا، لیکن انور تو تیرا مرید ہو گیا ہے. اور اکبر کی بیوی شودیس عمر میں بیوہ ہو گئی. اس نے بھی کہا مجھ سے کہ بندہ پڑھا لکھا اور سمجھدار ہے، ورنہ پڑھے لکھے بے وقوف بھی زیادہ ہوتے ہیں. تمام معاملات کو سمجھتا ہے، اس کو جانے نہ دے. میں چونکا. جانے نہ دے؟ یہ بڑی بھابھی نے کہا. ہاں، اسی لیے میں نے سوچا کہ تجھے سمجھاؤں کہ تو نے اپنی حیثیت بنا لی ہے. میں تلخی سے بولا ایک چشمدید گواہ سے زیادہ کیا حیثیت ہے میری؟ یہ بات نہیں ہے پتر، میں بتا رہا ہوں تجھے کہ اب تو اس فیملی کا ایک ممبر ہے. نہیں، خالص خاندانی خون میں باہر کا خون کیسے شامل ہو سکتا ہے چودھری صاحب؟ ضرورت پڑنے پر تو لوگ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. یہ بہت سخت بات تھی جس کا رد عمل پہلے انور کی طرف سے آیا. سلیم، کچھ ابا جی کا خیال کر. انہوں نے پتر کہا تجھے بھی کہ ہم صرف اپنے وفات کی بات کر رہے ہیں. یہاں خود تجھے ایک شناخت اور ایک معتبر حوالہ اس خاندان سے تعلق کی بنا پر حاصل ہوگا. تجھے زمانے بھر میں بھٹکنا اچھا لگتا ہے تو جا. تو چشمدید گواہ نہیں ہوگا تو ہم پھانسی نہیں چڑھ جائیں گے. چودھری نے ہاتھ کے اشارے سے انور کو روکا. اوے پتر، گرمی کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ انکار تو نہیں کر رہا. اتنی عقل اس میں ہے کہ اپنا برا بھلا سوچ سکے. ہم نے ایسا نہیں کہا کہ ملک کو ہماری ضرورت ہے. ضرورت مند ہم ہیں. ساتھ رہنے میں دونوں کا فائدہ ہے. میں نے اسی وقت وہ سب کہہ دینا بہتر جانا جو میرے دل میں تھا. میں اپنا احسان نہیں جتا رہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے انور کا ساتھ برے وقت میں بھی دیا ہے، خطرناک حالات میں بھی جب میری جان جا سکتی تھی. لیکن اس کا صلہ مجھے کیا ملا؟ آج میں قیدی ہوں. گارڈ مجھے روک دیتا ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے.
میں نے تو یہ بھی سنا کہ مجھے عدالت میں پیش ہونے تک قید خانے میں قید رکھا جائے گا۔ کس سے سنا ہے؟ کون کرتا ہے یہ بکواس؟ چودھری کی آواز میں برہمی آ گئی۔ اور تو نے ایسا سمجھا ہے تو غلط ہے۔ ہم تیری حفاظت کے خیال سے یہ نہیں چاہتے کہ تو اکیلا کہیں آ جائے۔ دشمن پہلے ہی بہت ہیں، یہ نئے دشمن بہت ڈاڈے ہیں۔ خود انور جاتا ہے کہیں گارڈ کے بغیر، تو بھی جدھر دل کرتا ہے جا، لیکن تیری حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی انور کی، میری یا گھر کے کسی اور بندے کی۔ آئی ایم سوری چودھری صاحب، آپ میری منزل کھوٹی نہ کریں۔ میں اور نورین اپنا گھر اور اپنا مستقبل خود بنانا چاہتے تھے، اپنی ایک الگ دنیا خود آباد کرنا چاہتے تھے۔ عزت، دولت، شہرت، یہ سب حاصل کرنا میرا بھی مقصد حیات تھا، لیکن کسی کا سہارا لے کر نہیں، کسی کا حق مار کے نہیں۔ دیکھ، تو کتابی باتیں کر رہا ہے، جذباتی ہو رہا ہے، یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میرا یہاں کسی چیز پر کوئی حق نہیں۔ میں تو لاٹری یا جوئے پر بھی یقین نہیں رکھتا، میں دولت بھی کماؤں گا تو محنت کر کے۔ چل جیسی تیری مرضی، دنیا میں جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ محنت بھی جوا ہے۔ جو محنت کرتے ہیں سب کو ایک جیسی کامیابی نہیں ملتی۔ شادی ایک جوا ہے، کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تب سے زندگی کا جوا کھیلتا ہے، وہ کہیں بھی ہار سکتا ہے، کبھی بیماری کے ہاتھوں، کبھی کسی حادثے میں، خواہ اسکول جاتے ہوئے سڑک پار کرتے ہوئے اسے پیش آ جائے وہ حادثہ۔ تجھے بہت عجیب لگ رہی ہوں گی میرے منہ سے ایسی باتیں ملک، میں نے کسی کالج یا یونیورسٹی سے ڈگری نہیں لی، لیکن یہ جو عمر ہے نا، یہ سب سکھا دیتی ہے، پڑھا دیتی ہے۔ یہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس کا پتہ چل جائے گا تجھے جب تو ہماری عمر کا پہنچے گا، پھر تو مانے گا کہ کتابوں میں صرف لفظ لکھے ہوتے ہیں۔ میں واقعی دم بخود بیٹھا تھا، چودھری کا یہ بالکل نیا روپ میرے سامنے آیا تھا۔ آپ کی باتوں سے مجھے 100% اتفاق ہے۔ اس نے میری بات کاٹی، لیکن پر نالا وہیں گرے گا۔ ٹھیک ہے، تو کچھ دن ٹھہر جا، ابھی انور کو بھی تیری ضرورت ہے اور ہم سب کو بھی۔ انور بھروسہ کرنے لگا تجھ پر، سارے معاملات کو سنبھال رکھا ہے تو نے، یہ حالات بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، قابو میں آ جائیں گے ہمارے۔ ایک اینی کا واتاج مارا گیا، میں نے تنزیہ کہا، کچھ دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا، تب تک تو خیال رکھ اپنا، اور کوئی مسئلہ ہو خرچے ورچے کا تو انور سے کہہ دیا میں نے۔ میں خرچ کہاں کروں گا جی، آپ نے بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے مجھے۔ آزمائشیں تو آتی رہتی ہے زندگی میں، اتنا خود غرض نہیں ہونا چاہیے بندے کو کہ بس اپنی فکر کرے اور کسی کی نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے روکنے کے لیے زبردستی کے بجائے اب اپنائیت کا جال پھیلایا جا رہا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ عیاری کا مقابلہ عیاری سے کیا جائے، صاف انکار کی صورت میں شاید میری مشکلات میں اضافہ ہو جائے، مجھے سچ مچ قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ کس سوچ میں پڑ گیا ملک؟ کچھ نہیں چودھری صاحب، سوچنے کے لیے اب رہ کیا گیا ہے، میں آپ کا حکم کیسے ڈالوں؟ مجھے یہی امید تھی تجھ سے، اور ہاں، وہ جو تجھے پریشانی ہے نا اپنی گھر والی کی طرف سے، اس کا بھی کچھ کرتے ہیں۔ اتنا وقت گزر گیا ہے، امید تو نہیں کہ وہ زندہ ہو۔ جب تک اس کا ثبوت نہ ملے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، ثبوت بھی مل جائے گا اور گواہ بھی، میرے بندے اس علاقے کا چپا چپا چھان ماریں گے، ہر بندے سے پوچھ لیں گے، تو فکر نہ کر، اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ضرورت تو نہیں، سب سے اچھا تھا کہ تو ادھر حویلی میں ہمارے ساتھ رہتا، وہ لڑکی بھی تو ہے جو تیرے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون لڑکی؟ وہی جو اب حویلی میں ہے، ریشم، اس سے شادی کر لیتا۔ مجھے جیسے 440 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ آپ شاید ہوش میں نہیں ہیں جو ایسی بات کر رہے ہیں۔ میں ایک دم کھڑا ہو گیا، وہ گرمی نہ کھا، بابے رحیم داد کی لڑکی کے اور تیرے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں ادھر، لڑکی اچھی ہے۔ چودھری صاحب، وہ بہن کی طرح میری۔ بہن بنا لینے سے کوئی بہن نہیں ہو جاتی۔ انور نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ چھوڑ سلیم، ابا جی کی بات کا برا مت مان، وہ ہوش میں نہیں، اب انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے درشتی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے معلوم ہے چودھری صاحب کتنے ہوش میں ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ ریشم سے تو شادی کرنا چاہتا تھا؟ چودھری مسکرانے لگا۔ چاہتا تھا نا، کی تو نہیں نا، شادی تو اسی سے کی جس سے ہونا تھی، روزینہ سے۔ کب؟ کس کے سامنے؟ میرے سامنے تو صرف نکاح نامہ ہی بھرا گیا تھا چودھری صاحب۔ انور نے مجھے زبردستی باہر کھینچ لیا، ورنہ میں نہ جانے اور کیا کہتا۔ پاگل ہو گیا ہے تو؟ رہنے دے انور، کون پاگل ہے، کس کو پاگل بنایا جا رہا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ مجھے بتا کہ تیری اس بات کا میں کیا مطلب لوں۔ اب تو ریشم سے شادی نہیں کرے گا، تو اب تک اسے بیوقوف بنا رہا تھا، اور چودھری صاحب کو بھی، مجھے بھی۔ یار ہم صبح بات کر لیں گے، اس وقت بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ ڈبل گیم میرے ساتھ ہی نہیں، یہاں سب ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو بھی، شاہینہ بھی، چودھری صاحب بھی۔ اپنائیت کا یہ ڈرامہ بھی ڈبل گیم ہے، اس کا مقصد مجھے کہیں نہ جانے دینا ہے،
لیکن انور اب تو مجھے زنجیریں پہنا کے ڈال دیتا ہے خانے میں تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا. مجھے صرف اسی طرح روکا جا سکتا ہے اور کسی طریقے سے نہیں. انور مجھے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا. صاف نظر آتا تھا کہ وہ بہت ضبط سے کام لے رہا ہے. میرا کھرا سچ اتنا کڑوا تھا کہ اس کی سختی نہ چودھری سے برداشت ہوئی تھی اور نہ انور اسے قبول کر پا رہا تھا. اپنے کمرے میں پہنچ کے میں نے ایک گلاس پانی کا حلق میں اونڈیلا اور بیڈ پر گر گیا. آہستہ آہستہ میرا بلڈ پریشر کم ہونے لگا تھا. مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ خود پر کنٹرول گنوا کے میں نے بنا بنائے کھیل بگاڑ دیا. اچانک ہونے والے ایک سوال نے میری عقل کا فیوز اڑا دیا تھا اور میں جذبات کی تاریکی میں ڈوب گیا تھا. چودھری کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ریشم سے شادی کی بات اتنا بڑا دھماکہ کرے گی. لیکن دھماکہ ہو گیا تھا. اس سے نقصان میرے سوا کسی کا نہیں ہوا تھا. چودھری کی اور انور کی پوزیشن محفوظ تھی. ریشم ایک فیصلہ کر چکی تھی. شاید مجھے بھی یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا کہ انور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کسی اور کی بات بھی کیسے کی جا سکتی ہے. انور کیا کرنا چاہتا تھا, کیا کر چکا تھا اور کیا کرے گا. ریشم کو اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں رہی تھی اور وہ خاموشی سے نکل جانے کا فیصلہ کر چکی تھی. اللہ کا ہزار شکر ہے کہ میں نے جذبات کی راہ میں بہ کر یہ راز فاش نہیں کیا. اندھیرا کر کے میں بہت دیر تک سوچتا رہا اور کروٹیں بدلتا رہا. یہ سوچتا رہا کہ کیا جو کچھ چودھری صاحب نے کہا اور میں نے کہا اس کا پتہ ریشم کو چلے گا. کان تو دیواروں کے بھی ہوتے ہیں اور یہاں سب کی آنکھیں خفیہ کیمرے تھے اور سب کے کان خفیہ مائکس. کیا اب ایسی کوئی صورت ہے کہ میں ایسے جذباتی ابال سے ہونے والے نقصان کی تلافی کر سکوں؟ انور نے کہا تھا کہ صبح بات کریں گے, مگر کیا وہ بات کرے گا؟ اور بات کرے گا تو کیا بات کرے گا؟ یہ ایسے اندیشے تھے جو صبح ہی دور ہو سکتے تھے. رات کے آخری پہر بڑی کوشش کے بعد میں سونے کے قابل ہو گیا اور اس کا نتیجہ حسب توقع یہ نکلا کہ صبح بہت دیر تک میں سوتا رہا.